बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आला। आला लफ्ज़ किससे है? आला बुलंद, बुलंद बरतर। ये वाली सूरत मक्की सूरत है और बज़ाहिर ये लगता है कि ये उस वक़्त उतरी जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती थी और आप अभी उस वही को जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे, उसको याद नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसमें फरमाया गया सनुक़रिउका का फला तंसा, यकीनन हम याद करा देंगे फिर तो नहीं भूलेगा। यानी कि अभी वो आपको प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो प्रैक्टिस कब नहीं हुई थी? जब वही उतरनी शुरू हुई थी। तो ये आगाज़ नबूवत की ही सूरत जो है वो लगती है। ये वाली सूरत, इसका नाम जो है वो इसकी पहली आयत करीमा से है, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। इसी से जो है वो लिया गया है, इसी से सूरह आला कहा गया है। ये वाली सूरत और सूरह गाशिया, ये दोनों जोड़ा हैं आपस में, और जोड़ा इसलिए हैं कि इन दोनों में तज़कीर का मामला जो है वो डिस्कस किया गया है, नसीहत बयान की गई है। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 9 में बयान किया गया है, फ़इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख्शा, जिसने लेनी होगी वो ले लेगा। और फिर सूरह गाशिया में आयत नंबर 21 में कहा गया, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत कीजिए, आपका काम नसीहत करना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को जुमे की नमाज में आगे पीछे पढ़ा करते थे, जुमे की नमाज में और फिर ईदैन की नमाज में, कि आप अक्सर जो है वो इन्हीं दोनों सूरतों की तिलावत जो है वो फरमाया करते थे। इसलिए कि जुमे का और ईद का खुतबा किस लिए होता है? नसीहत देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों के ऊपर जो है वो वाज करने के लिए कि लोगों तुम्हारा अल्लाह की तरफ रास्ता जो है वो ये जाता है। तो अब इन दोनों में, हत्ता के अगर किसी दिन जुमे वाले दिन ईद आ जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज, जो ईद की नमाज होती, उसमें भी यही दोनों सूरतें पढ़ते, और फिर जब जुमे की नमाज पढ़ाते तो उसमें भी यही दोनों सूरतें पढ़ते। तो इसी हिसाब से इन दोनों सूरतों का जो है वो जोड़ा बनता है। सूरह मुबारका आयात 19 हैं, 72 कलमात हैं, 299 हरूफ हैं इसके, और एक रकू है इसमें से। पहली आयत करीमा सब्बिह इस्मा, सब्बे सब्बा सीन बे हे, माना क्या होता है इसकी? पाकी बयान करना, तस्बीह बयान करना। सब्बिह इस्मा, पाकी बयान करें नाम की। किसके नाम की? रब्बिकल आला, रब परवरदिगार का हाजिर की ज़मीर लगी हुई है अपने आला, बुलंदो बाला। अब ये नाम क्यों लफ्ज़ लिखा गया यहां पे? अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूं कि जिस वक़्त ये आयत करीमा उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अपनी नमाज में रख लो। इसलिए जब सब्बिह इस्म रब्बिकल आला कहा जाता है तो सुबहान रब्बियल आला, ये सजदे में जो है वो हम पढ़ते हैं। इसी तरह सूरह वाक़िया की आयत में, आखिरी आयत में, फसब्बिह इस्म रब्बिकल अज़ीम जब कहा गया तो कहा इसको भी अपनी नमाज में रख लो, और वो रुकू में रखी गई सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो यहाँ पे जब भी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला कहा जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बियल आला कहते, और हमारे सजदे की तस्बीह भी जो है वो यही तस्बीह। चलें वापस आते हैं। सब्बिह इस्मा, तस्बीह कीजिए, इस्मा नाम की। अब नाम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? वैसे ही जो है वो सब्बे रब्बिकल आला क्यों नहीं कह दिया गया? क्या इत्क़ाद तो हमारा है, दिलों के अंदर तो रासिख है, लेकिन वो तो उसकी वो है क्या चीज? हमारी अक्ल में तो वो नहीं है, वो तो वराल वरा सुम्मा वराल वरा वराल वरा हमारे तख़य्युलात से भी दूर है। तो किसी ऐसी चीज की जिसका कोई हमारे ज़हन में कोई स्केच भी ना हो, उसके बारे में कोई बात करनी हो तो बात किससे करेंगे हम? उसके नाम के साथ। इसीलिए कहा गया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना,
اسی کے سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس اس کو پکارو ساتھ ان کے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب رمضان کے 30 روزے مکمل کرتے ہیں ہم، تو اس مکمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا، اور تاکہ تم مکمل کرو العدۃ، اس گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم بلند کرو، بڑائی بیان کرو اللہ کی، تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات کے اوپر؟ کہ اس نے تمہیں روزے رکھنے کی ہمت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے وہ شکر بھی ادا کر سکو اس کا۔ تو اب اس کو پکارنا ہے، بلانا ہے۔ سبحان تو وہ ہستی ہے، وہ ہستی جو پاک ہے، وہ ہستی جو ہر عیب سے دور ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جو اپنی مثال آپ ہے، جو یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان تو ہو گیا یہ۔ اور تسبیح کیا ہے؟ تسبیح اس کی صفات کو بیان کرنا ہے۔ اس کو بیان کیسے کرنا ہے؟ اس کے بلند ناموں کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اس کو پاکیزگی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں اس کا جو ہے وہ بیان نہیں کرنا۔ پھر اٹھتے بیٹھتے اس کا تذکرہ کرنا ہے، ان لوگوں میں کرنا ہے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دل میں جو ہے وہ ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ وہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں کرنا ذکر ان کا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا استہزاء کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو سبح اسما، پاکی بیان کرو نام کی، تسبیح کرو نام کے ساتھ۔ اور نام کون سے ہیں؟ وہ نام تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ جو 99 نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جن کے لیے بار بار کہا گیا ہے، اور جس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس سینے میں یہ 99 نام ہوں گے آگ اس کو جلا نہیں سکے گی۔ تو ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن میں۔ وہی صفات جو ہیں وہ اللہ کے جو ہے وہ صفاتی نام ہیں۔ تو کیوں نہ دن میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دن میں ایک دفعہ ہم اللہ کو اس کی ان 99 صفات کا واسطہ دے کے 99 ناموں سے پکار کے اس سے مانگا جائے۔ 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں اس کو مانگنے میں، 3 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، تو جب اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، اس کی تسبیح کرو اپنے رب کے پروردگار کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے، تو ہم اس کے ناموں کے ساتھ اس کو کیوں نہ پکاریں؟ اس کے ناموں کے ساتھ جس میں اس کی ساری صفات جو ہے وہ بیان کر دیں اللہ کی، اور صفات وہی ہیں جو قرآن پاک میں درج کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی لفظ باہر سے نہیں ہے۔ ان صفات کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کو جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن رکھا گیا وہاں پہ نماز کے سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم اکثر ہم جو سجدے میں پڑھتے ہیں یہی ہے نماز۔ اچھا، اب وہ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، اب وہ کون ہے؟ الذی، وہ تو وہی ہے، خلق، جس نے تخلیق کیا، جس نے ہر چیز بنائی، اس کائنات کی ہر چیز بنائی۔ سب سے پہلے کسی چیز کا بنانا، بنا کے پھر خلق فسوا، فسوا درست کر دیا، سیدھا کر دیا، برابر کر دیا۔ پہلی بات اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہ خالق ہے۔ دوسری کیا ہے؟ فسوا، وہ اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ چیز تخلیق کی کیسے کی؟ انسان کو کس سے تخلیق کیا؟ مٹی سے۔ اس کے بعد اس کا سلسلہ تناسل کیسے چلایا؟ ایک نطفہ سے جو ہے اس کو لوتھڑے میں لایا، گوشت کا ٹکڑا بنا، اس میں روح پھینکی، اس کو پھر بالکل صحیح شکل و صورت سے ہی قامت دے دی۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے، وہ چیز جو ہے وہ اسی طرح تخلیق کی ہے جس سے اس کا مقصد پورا ہوتا۔ اس کو بالکل صحیح کیا ہے۔ سورج کو اگر تخلیق کیا تو سورج کو کہا کہ تم نے سال کے 364 65 60 دن یہاں سے نکلنا ہے، یہاں غروب ہونا ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر جو لگا ہوا ہے۔ ہر چیز فسوا، پھر برابر کر دی، سیدھی کر دی۔ والذی، وہ وہی ذات ہے، قدرہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر مقرر کرنا۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کی ایک جو ہماری زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کیا ہے بھائی؟ یہ چیز کیسے بنے گی، کس طرح بنے گی، اس کے بعد یہ کیا فنکشنز پرفارم کرے گی، اس کی لائف کتنی ہوگی، اس کی صلاحیت کیا ہوگی، اس کے کام کیا ہوں گے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر اس کے بنانے سے پہلے مقرر کر دی۔ دیکھیں اللہ نے بنایا ہر چیز کو کہ یہ سورج ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کرے گا اور اتنے عرصے تک یہ ڈیوٹی پرفارم کرے گا۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور پھر نہ صرف اس کا وقت مقرر کر دیا بلکہ اس میں وہ صلاحیت پیدا کر دی جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اور جس طرح اس نے وہ پرفارم کرنا ہے وہ بھی اس کو جو ہے بتا دیا۔ جیسے یہ انسان کی مشینری ہے، ایک مرد بھی وہی کھاتا ہے سب کچھ، عورت بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے۔ انسان کے اندر یہ دل ہے، دل کا کام کیا ہے؟ خون صاف کرنا۔ ہم اس کو کہیں یا نہ کہیں وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ کس نے لگایا اس کو اس کام کے اوپر؟ اور کہہ دیا کہ تم نے اس وقت تک یہ کام کرنا ہے۔ جب وہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا بھائی، کارڈک اس کو جو ہے وہ سٹرائک ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے اس کا ٹائم ہی یہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے یہ اندر لیورز، پھیپھڑے، کیا کیا کچھ اندر ہے جو اپنا اپنا کام اپنے وقت پہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک مزے کی بات دیکھیے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں سب کچھ وہی سیم کھاتے ہیں۔ اب کھانے کے بعد اللہ نے ان دونوں مشینریوں میں ایک فرق رکھ دیا۔ وہ فرق کیا رکھ دیا؟ کہ کھاتے وہی سب کچھ، کھانے سے کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے۔ اب خون بننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے کچھ فضلے خارج ہوتے ہیں، پیشاب اور پخانے کی شکل میں وہ نکل جاتے ہیں۔ جو خون ہوتا ہے وہ رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عورت میں ایک اللہ نے اضافی جو ہے وہ ایڈیشنل جو ہے وہ چیز پرووائڈ کر دی کہ جب بھی یہ بچے کو جنم دے گی اس میں دودھ کی صلاحیت جو ہے وہ آ جائے گی۔ یہ جانور جتنے ہیں کہ جانور میں جیسے ہی وہ مشینری اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک اس کے لیے جو مقرر کی ہوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو جاتی۔ جب وہ بیبی کو جنم دیتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دودھ دینے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ بچہ جب جو ہے وہ باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے، سب سے پہلے وہ ماں کی چھاتیوں کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں کس نے کہا کہ تیری خوراک جو ہے وہ یہاں پہ ہے؟ تو یہ ہے وہ جس نے وہ فیزیبلٹی، وہ تقدیر مقرر کر دی ہر چیز کی، ہر چیز کا ٹائم پیریڈ بیان کر دیا کہ یہ کام اس لیے ہونا ہے، اتنے عرصے میں ہونا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک تو اضطراری انسان کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہ ایکشنز تو جیسے باقی جانداروں کے ہیں ویسے ہی ہمارے بھی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے۔ دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے کہ وہ اختیاری، جو اختیار دیتا ہے ہمیں، وہ جو ہمارے اندر ڈورمنٹ ہے، وہ پہلا عہد الستو، وہ جو اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو چھپی ہوئی بات ہمارے اندر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ نے رسول بھیجے۔ انسان کی صلاحیت اتنی نہیں ہے، عقل اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ان چھپی ہوئی چیزوں کو، جو ان صلاحیتوں کو جو وہ کر سکے۔ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے یہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی کرتا ہے، الہام کرتا ہے۔ جو ہم نے کہتے ہیں نا فلاں نے جو ہے وہ فلاں چیز ایجاد کر لی، وہ ایجاد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے الہام وہی کرنے سے ہی آتی ہے۔ وہ جو جب ڈالا جاتا ہے والذی قدر، اس نے تقدیر مقرر کر دی، اس نے اندازہ ٹھہرا دیا، وہ ٹھہرا دیا اندازہ، اس اندازے کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اسی کو ہم فیزیبلٹی اسٹڈی فیزیبلٹی کہتے ہیں کہ اس کا پلان چیک آؤٹ کیا اور پلان چیک آؤٹ کر کے جو ہے وہ رکھ دیا، اور پلان کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر عمل ہوتا جا رہا ہے۔ فہدا، پھر ہدایت بھی دے دی کہ پلان چیک آؤٹ کیا، چیک آؤٹ کرنے کے بعد پھر بتا دیا کہ اچھا تو نے یہ کرنا، تو نے یہ کرنا، تو نے یہ کرنا۔ جیسے میں نے باڈی پارٹس کے بارے میں بتایا کہ ہر باڈی پارٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تو نے کس طرح چلنا ہے بھائی، تیری ضرورت کب ہے، کب تو جو ہے وہ آپریٹو ہوگا، اور کب آپریٹو ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ پھر تو ڈارمیٹری میں چلا جائے گا۔ جیسے میں نے ماں کی مثال دی کہ دودھ آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب بیبی کی جو عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ دودھ کی اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دودھ پھر خشک ہو جاتا ہے، وہ مشینری پھر دوبارہ آپریٹو ہوتی ہے جب دوبارہ جو ہے وہ اگلا مرحلہ آتا ہے۔ تو فہدا، پس اس نے ہدایت دے دی، دل کو ہدایت دے دی، تو نے خون صاف کیے چلے جانا ہے، وہ خون صاف کرتا چلا جاتا ہے، مقرر کر دیا ایک وقت تک، وہ وقت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ یہ آنکھیں ہیں ہماری، کبھی ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ جو عدسے ہیں، جو اس میں جو ہے وہ لینزز لگے ہوئے ہیں، ان لینزز کی بھی ایک لائف ہے۔
عام طور پہ 40-45 سال کے بعد ان لینزز کی ایکسپائریز جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، یہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ہدایت، ہر چیز کا راستہ اس نے مقرر کر دیا، اس کا کام بتا دیا۔ آسمان کا کام کیا ہے کہ بادل آئیں گے، بارش برسائیں گے، کب جب ضرورت ہوگی، جب اللہ نے کہہ دیا ہے۔ زمین کا کام کیا ہے؟ نباتات اگانا، اپنی ہر چیز سمیٹ کے اپنے اندر رکھنا اور اپنے سے پھر باہر نکالتی رہنا، خزانے سارے، پانی سارا، نباتات ساریاں۔ جانوروں کے کیا کام ہے؟ جانوروں کا کام ہے تمہاری خدمت کرنا، تمہارے لیے باربرداری کرنا، تمہیں دودھ دینا، تمہیں گوشت دینا، اپنی کھال تک جو ہے وہ تم اس کے جو ہے وہ جوتے، اس کے ہر چیز جو ہے وہ تم اس کے استعمال میں لاتے۔ تو پس والذی، وہی ہے جس نے تقدیر مقرر کی، فہدا، اور اس نے ہدایت بھی دے دی ہر چیز کو۔ اب اس کے بعد ایک مثال دی جا رہی ہے کہ انسان بہت بڑا بنتا ہے اپنے تئیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے، والذی، وہ وہی ذات ہے، اس میں موصولہ، اخرج المرعا، مرعا لفظ کس سے ہے؟ میم رے این، جس کا معنی زراعت بھی ہوتا ہے، مطلب اس کو کہتے ہیں، ویسے تو اس کو کہتے ہیں چارہ، لیکن یہاں پہ اس سے مراد ہر قسم کی نباتات ہے جو انسان جانور سب کچھ کھاتے ہیں۔ وہ وہی ہے اخرج المرعا، جس نے وہ خوشحالی لایا، سرسبز و شادابی لایا۔ یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ ہم روز دیکھتے ہیں، بارہا دیکھتے ہیں۔ اب خزاں آ رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ جھڑ جائے گی، ہر چیز اپنا وجود جو ہے وہ ختم کر بیٹھے گی۔ درخت ہمیں ٹنڈ منڈ جو ہے وہ نظر آئیں گے، کوئی ایک پتا نظر نہیں آئے گا ان کے اوپر۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ زمین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نباتات اگاتا ہے، بہت بھلی لگتی ہیں، وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فجعلہ، پس جعل بنانا، پھر کر دیتا ہے اس کو غصان، غصا کہتے ہیں کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہہ کے چلی آ رہی ہوتی ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ دائیں بائیں بکھر جاتی ہیں، پھر ہوائیں ان کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک۔ احوا کہتے ہیں کہ ہر سبز رنگ کی چیز جو بعد میں سیاہی مائل ہو جاتی ہے، کہ جب کوڑا کرکٹ، جب یہ سبزہ ہے، یہ سبزہ بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے جیسے ہمیں سیاہ کوڑا پڑا ہوا ہے، بلیک ہو گیا ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہ وہی ہے جو بعد میں اس کو موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ وہی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ، یہ نباتات اگائیں، تمہیں بڑی بھلی لگی، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خزاں میں لے گیا، وہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ بہار ہمیشہ نہیں رہتی، ہر بہار کو خزاں آتی ہی آتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں بہار ہے اور تم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم پہ خزاں نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ مثالیں دیکھ لو اپنے بڑوں کی، اپنے سے پہلے لوگوں کی، چل پھر کے دیکھ لو تم، فسیروا فی الارض، پھرو دنیا میں، چلو پھرو، دیکھو تم کہ جن کے اوپر بہار آئی تھی، اور بہار آنے کے بعد جس طرح وہ تم چلے تھے، اسی طرح ان کے اوپر پھر خزاں بھی آئی تھی۔ تو یہ خزاں تمہارے اوپر بھی آنی ہے، تمہیں بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں بھی اس کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جانا ہے کہ جب تمہاری مٹی بھی جو ہے وہ ہوائیں اڑاتی پھریں گی، قبروں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ مٹی، چورا چورا۔ اب اس کے بعد اگلا ٹاپک اگلی 2 آیتوں میں آتا ہے۔ اللہ نے، جیسے اللہ زی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جو بھی شے بنائی ہے بالکل بہترین طریقے سے پوری جو ہے وہ کر کے بنائی۔ اب آ جائیں اگلی بات کے اوپر، سنقرئک کا سین تو آ گیا مستقبل قریب کے لیے، نون آ گیا علامات مضارع کے طور پہ ہم۔ سنقرئک کا لفظ کیا ہے؟ قرأ، قرأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، سنقرئک کا، ہم پڑھائیں گے تمہیں، ہم جلدی پڑھائیں گے آپ کو۔ فلا تنسا، پس لا نہ تو، تنسا، تا تو ہو گیا مضارع کے طور پہ، نسا، نسیون سے، اسی سے لفظ ہوتا ہے نسیان۔ نسیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا۔ ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسا، پھر تو بھولے گا نہیں۔ اب ہوتا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، وہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن آپ کو جو ہے وہ وحی پڑھاتے، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ یہ ٹاپک ابھی نہیں بیان ہوا، یہ ٹاپک اس سے پہلے بھی بیان ہوا ہے۔
سورہ طٰہٰ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن میں جلدی مت کریں، من قبل ان یقضیٰ، اس سے پہلے کہ وہ وہی پوری کی پوری ہو جائے۔ اب بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو دو دو آیتوں کی صورتیں اور ایک یکمشت جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اتری ہیں، تو وہاں پہ بھی کہا گیا کہ ان یقضیٰ علیک وحی، کہ جب تک ہم اپنی وحی پوری نہ کر لیں آپ اس میں جلدی مت کریں۔ یہی بات اگر ہم سورہ قیامہ میں دیکھتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دے، فلا تعجل بہ، لتعجل بہ، کہ تو اس سے جلدی جلدی مت پڑھے۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے اوپر ہے اس کو جمع کرنا و قرآن اور پڑھانا اس کا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم جمع کریں گے، ہم پڑھائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم پڑھائیں اس کو، فَاتَّبِعُوا قُرْآنَ، بس پھر آپ اس کے پیچھے صرف پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہمارے ذمے ہے پھر اس کو بیان کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جب وحی اتر رہی ہے تو جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ بھول جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود آپ کو جو ہے وہ یاد کروا دے گا۔ سَنُقْرِئُکَ، یقیناً ہم تمہیں پڑھائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، پھر نہیں بھولے گا تم۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کرواتے تھے۔ بہت سی آیات ہم نے جو ہے وہ دیکھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنا کیا ہوتا ہے؟ بینگ این انسان، جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تلاوت فرما رہے تھے کسی سورہ مبارکہ کی، اس میں سے کیا ہوا کہ آپ نے ایک آیت نہیں پڑھی۔ ابھی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آیت منسوخ ہوگی؟ فرمایا نہیں، میں بھول گیا۔ تو بینگ انسان ایسا بھی کچھ ہوتا تھا، لیکن اصل میں یہاں پہ تنسا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ تنسا سے مراد یہ ہے کہ پھر تو نہیں بھولے گا، آپ نہیں بھولیں گے۔ اب جس آیات کو منسوخ کرنا ہوتا یا جس کو نکالنا ہوتا، کیا ہوتا کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کراتے اس میں سے وہ پورشن جو ہے وہ علیحدہ کر دیتے۔ بہت سی آیتیں جو ہیں وہ آپ قرآن پاک میں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو ہم رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جن کو بلانا چاہتے ہیں ہم بلا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی قرآن کا دورہ سال کے سال جبرائیل علیہ السلام کراتے اس میں سے اس کو نکال لیتے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، یقیناً ہم لے جائیں، بِالَّذِي، اس کو، أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ، جو وہی آپ کی طرف کیا ہم لے جائیں۔ تو ہوتا کیا، جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں وہ آیات کریمہ جب دورہ کروایا جاتا اس میں سے نکال دیا جاتا، اور آخری سال میں تو 2 دفعہ آپ کو دورہ قرآن کرایا گیا۔ اس طرح جس طرح قرآن پاک کا ایک معجزہ نازل ہونا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ پورے کا پورا من و ان جو ہے وہ آگے بیان ہونا بھی، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی برکت ہے کہ من و ان جو ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ثم انا علینا بیانا، ہمارے ذمے ہے اس کا بیان کرنا۔ تو جو اللہ کے ذمے چیز ہو وہ پھر پیچھے اس کے کیا رہ جاتا ہے؟ آج 1450 سال بھی وہی قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ فلا تنسا، پس تو نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو وہ چاہے گا، جو اللہ جو بیان کروانا چاہے گا وہ بیان کروا دے گا، جس کو روکنا چاہے گا وہ روک لے گا۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ وہی ہستی ہے، یعلم وہ جانتی ہے، جہرا اعلانیہ باری، جہری نماز ہم پڑھتے ہیں نا جس میں تلاوت اونچی آواز میں کی جاتی ہے، ایک جہری نماز ہوتی ہے، ایک سری نماز ہوتی ہے۔ سری وہ ہوتی ہے جیسے ظہر اور عصر ہوتی ہے جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، جہری ہوتی ہے فجر، مغرب اور عشاء۔ جو اعلانیہ ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، وما یخفا، اور جو چھپی چیز ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ یہ مت بولو کہ تم جو ہے وہ کچھ کر کے اللہ سے چھپ جاؤ گے، تمہارے ظاہراً اور چھپے ہوئے ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کریں اپنے پروردگار کی اس کے نام کے ساتھ، نہ اس کے نام کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اب اس سے ہمارے اوپر کیا لاگو ہوا؟ اللہ کی تسبیحات، اس سبحان کی جو ہے وہ تسبیح کرنا، کہ تسبیح کیا ہے کہ وہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اپنی مثال میں آ کے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کے اوپر ہے نہ اس کے کوئی نیچے ہے. لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہی اس کی تسبیح ہے. یہ سورہ اخلاص ہی اس کی تسبیح کی عملی شکل ہمارے سامنے آتی ہے. الذی خلق فسوا، وہی ہے جس نے تخلیق کیا. دیکھیں یہ لفظ ایک ایک ہے، لیکن اس ایک ایک لفظ کے پیچھے جو ہے نا پوری کی پوری جو ہے وہ ہسٹری کھول کے چیزیں جو ہے وہ کھول کے ہمارے سامنے رکھتی ہیں. خلقہ، اس نے ہر چیز پیدا کی. فسوا، ہر چیز کو درست کر دیا اس نے. پوری کائنات ان الفاظ میں جو ہے وہ سمو دی گئی ہے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی، وہ وہی ذات ہے جس نے اس کا قدرہ، اندازہ ٹھہرایا، مقرر کر دیا، فیزیبلٹی بنا دی، اس کے ifs اینڈ بٹس سارے جو ہے وہ درج کر دیے، سب کچھ لکھ کے رکھ دیا، تقدیر مقرر کی فہدی، اور اس نے اس کی گائیڈ لائنز بھی دے دیں، اس کی انسٹرکشنز بھی پاس کر دیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. والذی اخرج المرعى، وہی ہے جس نے چارہ نکالا، نباتات نکالی اس نے. فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس نے اس کو کوڑا کرکٹ کر دیا، سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا کہ بہار آئی، اس کے بعد پھر اس کے اوپر خزاں آ گئی. تو جن پہ بہار ہے وہ جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر مت نکلیں، اپنی تخلیق کو پہچانیں. جس پہ بہار آتی ہے اس پہ خزاں بھی جو ہے وہ پھر ضرور آتی ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو. فلا تنسیٰ، آپ نہیں بھولیں گے پھر اس کو. الا ما شاء اللہ، ہاں سوائے اس کے جو چاہے اللہ. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہی ہے جو علانیہ ہونے والی باتوں اور چھپی باتوں ہر چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.